वॉलंटियर से भी गुजारिश करेंगे कि जब हज़रत का खिताब नायाब हो तो आप सब बैठ जाएं। वो जो आएगा अपनी जगह ले लेगा, जिससे सब लोग बैठ जाए। पहले हम ये चाह रहे हैं कि हज़रत का खिताब जब हो तो सभी लोग बैठ जाएं प्लीज़, ताकि किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और एक गुजारिश है, हम वीडियो रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं हमारी टीम, आपसे प्लीज़ एक गुजारिश है कि जब खिताब हो तो कोई मोबाइल ओपन करके ऊपर करके वीडियो ना बनाए, इसलिए कि जो खतीब होता है, जो हमारा काउंसलर होता है, उसको डिस्टर्बेंस होता है। और आप फ़ोटो ना खींचें, आपको हमारे चैनल से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हम अपनी बहनों से, माओ से जो उस हॉल में है या ये यहाँ है, उनसे भी गुजारिश करें कि वो जो अगर कोई खड़ा है तो बैठ जाए। और बहुत पुरमज़, बहुत, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर किसी के पास पेन भी हो तो वो कुछ चीज़ें, कुछ नहीं तो अपने हाथ पे ही नोट कर लेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट, दिमाग में नोट कर लेगा। बहुत संजीदगी से सर की बात सुने। और हम अपने वॉलंटियर्स, मैं हज़रत को नहीं बुलाऊंगा तब तक जब तक हमारे वॉलंटियर्स भी बैठ नहीं जाएंगे। हमारे वॉलंटियर्स बैठ जाए, वहीं बैठ जाए जहाँ हैं। फिर उसके बाद अनाउंस करेंगे स्टेज से किसको हज़रत को लेके आना है। और बहुत संजीदा प्रोग्राम है, और उसके बाद हम कैसे डिस्पैच करेंगे उसको भी बताएंगे, क्योंकि जिसको हम इस्तकबाल करते हैं, जिस स्कूल में हमारा प्रोग्राम हुआ था वहाँ के प्रिंसिपल सर मुख्तार सर भी आ रहे हैं, हमारे असातिज़ा भी हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। सर तशरीफ़ लाएँ। और सर ये आपकी बड़ी रहनुमाई रही, तशरीफ़ रखें। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वॉलंटियर्स भी बैठ गए, सिर्फ कैमरामैन हमारे स्टैंड पे रहेंगे। और आइए दरूद पढ़ लें, फिर हम माइक देते हैं। दरूद पढ़ लें सब लोग एक बार, नूरानी महफिल है, नूरानी समा बन जाए। दरूद पढ़ लें। मैं कारी साहब से कहता हूँ कि नाम उनका लें जो हजरत को लेके स्टेज तक आए। एक बार दुरूद पाक पढ़ लें कुछ। हमारे पंडाल के जो वॉलंटियर्स हैं वो हजरत को लेके स्टेज पर आएंगे। सैयद फरहान साहब, सैयद फरहान साहब, ताबिश भाई, हमारे गेस्ट मुफ्ती शहर मुफ्ती अख्तर हुसैन मन्नानी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। हम इनका बहुत इस्तकबाल करते हैं। आप लोग अपनी जगह पे बैठे रहें, बाकी गेस्ट मिल लेंगे उनसे। बाकी आवाम से गुजारिश है प्लीज़ अपनी जगह पे बैठें। बहुत शुक्रिया। हजरत को कुर्सी पे बैठा है इधर सोफे पे। मैंने जिनका नाम लिया वो स्टेज के पास आएंगे। सैयद फरहान साहब, ताबिश सिद्दीकी साहब और हाफिज़ रहमत अली निज़ामी साहब, फैज़ भाई, आप चारों लोग आ जाएं और हजरत को लेकर स्टेज पर आएँ। आप चारों लोग तशरीफ़ लाएँ। फरहान भाई, ताबिश भाई, हाफिज़ रहमत अली निज़ामी और फैज़ भाई, आप लोग हजरत को लेकर स्टेज पर आएँ। हम बहुत इस्तकबाल करते हैं अपने चीफ गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर सैयद फजला चिश्ती साहब। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के आप प्रोफेसर हैं और अल-फलाह रिसर्च फाउंडेशन के आप डायरेक्टर हैं। अब एक ठीक, आप लोग अपनी जगह ले लें, वॉलंटियर्स अपनी जगह ले लें। कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं होगा, कोई फील्ड में नज़र नहीं आएगा। सब ज़रूरत हो तो आप जाएं, अपना काम करके खुद लौट आएँ, किसी दूसरे को डिस्टर्ब ना करें प्लीज़। फिर हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपने मोबाइल ना चलाएं और मोबाइल से रिकॉर्डिंग ना करें। हमारे ऑफिशियल कैमरामैन्स हैं, वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग आप तक पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह ताला। हज़रत का पूरा बयान आप तक पहुंचा दिया जाएगा। हज़रत का तारुफ मुख्तसर सा मैं कराऊँगा। दिल्ली में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी। आप वहाँ इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं और इसके अलावा हज़रत का खुद का एक अल-फलाह रिसर्च फाउंडेशन है जिसके ज़ेरे निगरानी बहुत सारी रिसर्च, इसके अलावा बहुत सारे स्कूल्स जो मॉडर्न तर्ज पे चलते हैं, CBSE पैटर्न, आप उनकी रहनुमाई भी करते रहते हैं, उनके सिलेबस डिसाइड करना। इसके अलावा हज़रत मुख्तलिफ जगहों पे सेमिनार्स भी करते रहते हैं, है ना। अभी कल बात हो रही थी कि हमने जो टीन एज बच्चियाँ हैं
وہ اٹریکشن کے تعلق سے حجاب کی سائیکالوجی کیا ہے، حجاب سائیکالوجی اینڈ فیشن، ان تمام ٹاپکس پہ جو جدید ٹاپکس ہیں، ماڈرن ٹاپکس، اور دین اسلام کو نئے طریقے سے پیش کرنے کی مکمل صلاحیت آپ کے اندر ہے۔ کل حضرت نے ایک جملہ بھی کہا تھا کہ تصوف کو نئے طریقے سے پیش کرنے کی ضرورت ہے، تو دین اسلام کو بھی نئے طریقے سے زمانے کے تقاضے کے مطابق پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً آپ اس ضرورت پہ کھڑے اتریں۔ تو ہمارے چیف گیسٹ ہیں آج کے، اب میں ان سے گزارش کروں گا یہ آپ سے خطاب کریں گے 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ کے قریب، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پرائز ڈسٹریبیوشن سیرمنی ہوگی۔ آپ مکمل اطمینان کے ساتھ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وأولادہ وأزواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ وأصحابہ وأنصارہ وأشیائہ ومحبہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: وإنک لعلی خلق عظیم۔ میں سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور جو 2 تنظیمیں مل کر اس جلسے کو انعقاد کرا رہی ہیں، اور جن بھی لوگوں نے جس طریقے سے اس میں شرکت کی ہے، ان سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک دینی محفل ہے، علمی محفل ہے، فکری محفل ہے، اور وقت کی ضرورت بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا علم دو۔ پہلا قرآن مجید، دوسرا فرمایا میرے متعلق یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، اور تیسرا فرمایا میرے اہل بیت کے متعلق۔ امام دیلمی نے مسند الفردوس میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، ضعیف سند سے، جو فضائل اور مناقب میں قبول ہے۔ اب ہم 2 لمحے کے لیے اس حدیث شریف پر غور کریں۔ حضور نے فرمایا: impart, give knowledge of 3 things to your children. First, about the book of Allah subhanahu wa ta'ala, that is the Quran Majid. Second, about the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And third, about the family, about the Ahlul Bayt of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. ہم اپنے گھروں میں جائیں اور اپنے بچوں سے پوچھیں قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں، کون سی ایسی صورت ہے جس کے ابتدا میں بسم اللہ شریف نہیں ہے، مکی صورت کون سی ہے، مدنی صورت کون سی ہے، قرآن شریف میں کون سے صحابی کا نام آیا ہے۔ اس طرح کی بنیادی باتیں جب ہم پوچھیں اور ہمارے بچے یا بچیاں جواب نہ دے پائیں، تو ہم کو خود سے ایک سوال کرنا ہے، ہم اپنے بچوں کو، اپنی قوم کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ Just because they get a degree, BA, BCom, BSc, MCom, MPharm, PhD, you think that they have become successful? No, this is not the Islamic concept of success. اسلام کامیابی کی اس معیار کو مانتا ہی نہیں ہے۔ دولت کما لینا بھی اسلام میں کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا، اور وہ جب پورے مہنگے زیورات پہن کر نکلا تو عام لوگوں نے اس کی پیروی میں ویسا ہی کرنا چاہا، تو اہل علم نے کہا کہ تم کو اس کی پیروی نہیں کرنی ہے، تو اسلام میں پھر کامیابی کس کو مانی جاتی ہے؟ ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اسلام میں سکسیس، کامیابی کا مطلب کیا ہے۔ دوسرا، حضور نے فرمایا میرے متعلق اپنے بچوں کو علم دو، حضور کے متعلق۔
ہم اپنے بچوں کو بلا کر بہت ہی بنیادی سوال کریں. جن کے نام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کے والدین کا کیا نام تھا؟ بہت مشکل سوال نہیں. پوسٹر پہ 1447 ہجری لکھی ہوئی ہے. یہ 1447 کا مطلب کیا ہے؟ 2025 عیسوی لکھا ہوا ہے. یہ 2025 کا مطلب کیا ہے؟ ہم کو اندازہ ہوگا ہمارے بچوں کے پاس کاغذ میں تو ڈگری آ گئی ہے، لیکن جب ان سے سوال ہم پوچھتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں معلوم. تو یاد رکھیے ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس سے آپ اپنے آپ کو نہ فائدہ پہنچا پائیں اور نہ دوسروں کو فائدہ پہنچا پائیں. اسی لیے حضور علیہ السلام نے علم نافع کے لیے دعا سکھائی ہے کہ ہم وہ علم حاصل کریں جو ہمارے لیے فائدے مند ہے. ہمارے بچے گھنٹوں واٹس ایپ میں اور اسنیپ چیٹ میں اور فیس بک پہ لگے. تیسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے اہل بیت کے متعلق علم دو. محرم کا ایک مہینہ ہوتا ہے جس میں ہم اہل بیت کو یاد کرتے ہیں، اور وہ بھی اگر پوچھا جائے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو ان کی عمر کتنی تھی، تو جو لوگ 40 سال شہادت امام حسین منائے ہوتے ہیں وہ نہیں بنا پاتے. اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. تو میں سب سے پہلے گورکھپور شہر کے علماء، مفتیان کرام، ہمارے روبی بھائی صاحب، مولانا انس صاحب اور دیگر تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو سمجھا کہ اس طرح کی محفل کرنا اور لوگوں میں ایک حضور کی محبت پیدا کرنا یہ کتنا بڑا کار خیر ہے اور آخرت کی کامیابی کا یہ کی دلیل ہے. کیونکہ جس کو حضور سے محبت ہوگی وہ کیا کرے گا؟ سوال اٹھتا ہے وہ کیا کرے گا؟ ابن البیتر ایک بہت بڑے باٹنسٹ گزرے ہیں، علم نباتیات کے ماہر. انہی کی لکھی ہوئی کتاب کو یوروپ کی زبان میں ترجمہ کیا گیا اور یوروپ میں بوٹینیکل سائنسز کا علم نباتیات کو فروغ ملا. تو ابن البیتر نے نباتیات کی طرف توجہ کیوں دی؟ بہت بنیادی سوال. جب انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا اور دیکھا تقریباً 129 آیتیں ایسی ہیں جس میں پیڑ پودوں کا ذکر کیا گیا ہے. جب انہوں نے حضور کی حدیث شریف کو دیکھا کہ جس میں حضور علیہ السلام نے کھجور کے فائدے بتائے ہیں، کلونجی کے فائدے بتائے ہیں، وہ سمجھ گئے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. And then he wrote his most famous book called Kitab al-Nabat, the book of botany. It is available in English, available in Latin, and also available in original Arabic. You can read it. ابن الحیثم ہوئے، بہت بڑے سائنسداں ہوئے. آج جو ہم چشمہ لگاتے ہیں انہی کی ایجاد کرتا ہے. انہوں نے کیسے اس پہ توجہ کی؟ جب انہوں نے قرآن شریف کا مطالعہ کیا اور دیکھا اس میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پاک ہے. افلا تدبرون افلا تفکرون، اللہ کی نشانیوں پر غور کرو، وانفسی، اپنے اندر کی نشانیوں پر غور کرو، وآفاقی، اور اپنے باہر کی نشانیوں پر غور کرو. تو وہ سمجھ گئے کہ اگر ہم کو کامیاب ہونا ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں نشانیوں پر غور کر کے اللہ کو پہچاننا ہے. قطب نما جس کو کمپاس کہتے ہیں، جس سے آج ہم سمت کا پتہ لگاتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے کس طرف ہم کو چہرہ کرنا ہے، یہ مسلمانوں نے اس کا ایجاد کیوں کیا؟ نماز پڑھنی ہوتی تھی ان کو. اب سمندر میں جا رہے ہیں، کعبہ شریف کس طرف ہے، تو نماز پڑھنی تھی، تحقیق کی پول سٹار کدھر ہوتا ہے، کمپاس کا ایجاد کیا ہے. and then you will find out, you will discover that the compass was invented by Muslim scientists. میں یہاں اسلام اور سائنس پہ تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، میں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ جب ہم قرآن مجید کا اور سیرت طیبہ کا مطالعہ شوق اور ذوق سے کرتے ہیں تو وہ ہم کو دنیا میں بھی کامیابی دلاتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی دلاتی ہے. I am not here to talk about Islam and science. حضور کی سیرت پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟
ایک فائدہ روحانی فائدہ حضور نے فرمایا اپنی اولادوں کو میرے بارے میں علم دو. ہم نے اس حدیث شریف کو پڑھا, اس پہ عمل کیا, ہم کو فائدہ ملے گا, ثواب ملے گا. یہ ہمارا یقین ہے, ایمان. فطری محبت, آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ انسان کا فطری تقاضا ہے. اگر آپ کو کسی بزرگ سے محبت ہو گئی, وہ 300 سال پہلے تھے, تو آپ ان کی سوانح انگلی پڑھیں گے. کچھ لوگوں کو کرکٹ سٹار سے, کرکٹ پلیئر سے محبت ہو جاتی ہے, وہ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. کئی لوگوں کو کوائن کلیکشن کا شوق ہوتا ہے, الگ الگ ملک کے سکوں کو, وہ اس بارے میں پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو ہم کو کسی سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ اب سوال یہ ہے. پہلی جو فطری چیز ہے خوبصورتی. کیا ہم نے اپنے بچوں کو بتایا کہ حضور کے شمائل کیسے تھے؟ حضور کی سیرت کے 3 پہلو ہیں, شمائل, خصائل, فضائل. شمائل سے مراد the physical appearance of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. How many of our children know that the Prophet had a muhar nabuwat, the seal of prophethood on his back? We don't know, because we never thought of reading Shama'il al-Tirmidhi. There was a companion whose name was Hazrat Uqasa radiyallahu anhu. He used to make Prophet laugh, smile. So once Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if I have harmed you, I want you to take revenge from me in this world. On the day of Qiyamah, I do not want any one of you coming to me and saying that, oh Prophet sallallahu alaihi wasallam, you harmed us or harmed me in the world. So if you want to take revenge, take now. Hazrat Uqasa radiyallahu anhu, he came to the Prophet and he said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, once you hit me on my back, so even I want to hit you on your back. So Prophet alayhi salam took his kurta mubarak, he lifted his kurta mubarak. Hazrat Uqasa radiyallahu anhu saw the muhar nabuwat and he gave a kiss on the muhar nabuwat and said, oh Prophet, I wanted to kiss this sallallahu alaihi wasallam. ہم نے بچوں کو بتایا نہیں بتایا. ہمارا بچہ یہ جانتا ہے واٹس ایپ کا لیٹسٹ ورژن کون سا ہے, لیکن اس کو نہیں معلوم کہ جب حضور نے فرمایا کہ اگر میں نے تم کو تکلیف دی ہے تو اس کا بدلہ مجھ سے لے لو, قیامت کے دن مجھ سے بدلہ مت لینا. تو حضرت عقاسہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, رسول اللہ آپ نے ایک مرتبہ میرے پیٹھ پر مجھے مارا تھا, میں بھی آپ کو مارنا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اٹھا لیا کہ مارو. تو حضور کے پیٹھ مبارک پر مہر نبوت تھی, انہوں نے اس کو بوسہ دیا. کہا رسول اللہ میں اس کو بوسہ دینا چاہتا تھا, اس لیے میں نے ایک ترکیب نکالی تھی. ہم میں سے کتنے کے بچوں کو معلوم ہے کہ حضور کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ تو بیوٹی والی بات ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بتائی. دوسری چیز ہوتی ہے محبت کی کمال, ایکسپرٹیز, کسی فن میں ماہر ہونا. تو ایک چھوٹا سائنسداں, سائنٹسٹ ایک بڑے سائنٹسٹ سے محبت کرتا ہے. ایک چھوٹا عالم دین ایک بہت بڑے علامہ سے محبت کرتا ہے کہ اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے علم کا کیا انبار ہے. کیا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کردار اور معجزات کے بارے میں اپنے بچوں کو بتایا؟ آنسر ہے نہیں. اب اس کے دنیاوی فائدے سمجھ لیجیے, کیونکہ یہ دونوں تو اگر ہمارے دل میں حضور کی محبت ہوتی تو ہم اپنے گھروں میں بچوں کو بیٹھا کے تمام چیزیں بتاتے. لیکن اب جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس پہ آپ کی توجہ چاہیے. آپ یہاں سے کار میں بیٹھے اور لکھنؤ چلے گئے اپنے بیٹے کے ساتھ. راستے میں روڈ میں بہت بڑا بل بورڈ آیا ہے اور اس پہ لکھا ہوا تھا مدر ٹیریسا کے بارے میں. تو آپ کے بچے نے پوچھا ابا یہ کون تھی؟ تو آپ نے کہا بیٹا یہ مدر ٹیریسا تھی, کلکتہ میں رہتی تھی, انہوں نے غریبوں کی بہت مدد کی. اور آگے گئے, روڈ کے بغل میں ایک اور بہت بڑا بورڈ بنا ہوا تھا, اس پہ میڈم کیوری کی فوٹو بنی ہوئی تھی. آپ کے
بیٹے نے پوچھا ابا یہ کون تھی؟ آپ نے کہا یہ بہت بڑی سائنسداں تھی جنہوں نے ریڈیم پولونیم کے ایجاد کیا جس سے آج کینسر کا علاج ہوتا ہے۔ تو حکومت چاہتی ہے کہ ہمارے بچے بچیاں سائنس کو سیکھیں، لہٰذا جو لوگ سائنس میں ماہر ہیں ان کی شخصیت کو فروغ دیا جاتا ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ ہمارے لوگ بھی خدمت خلق کریں، لہٰذا جن لوگوں نے خدمت خلق میں زندگی بتائی ان کو فروغ دیا جاتا ہے۔ آپ چلتے ہوئے اپنے گھر پہنچتے ہیں، وہاں بچہ ہندی کی پاٹھیہ پستک کھولتا ہے، اس میں راجا ہریش چندر کا ذکر ہے۔ بچہ پوچھتا ہے ابو یہ کون تھے؟ آپ نے کہا بیٹا ایک راجا گزرے ہیں جو ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ حکومت چاہتی ہے کہ بچے سچ بولے، لہذا سچ بولنے والے کو پڑھایا جائے گا۔ اگر آپ علم نفسیات، علم سائیکولوجی اور سائیکیٹرسٹ کے ماہر ہیں تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ جن چیزوں کے بارے میں بچوں کو بچپنے میں بتا دیا جاتا ہے وہ فکر بچوں کی زندگی بھر شخصیت میں شامل ہو جاتی ہے۔ کیا کبھی آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث مبارکہ کو دیکھا؟ روڈ کے بغل میں کسی نے پرنٹ کروا کے رکھا ہو جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے، تب تو ایک غیر مسلم پوچھے گا یہ کس نے کہا تھا؟ لوگ بتائیں گے یہ آخری نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ مجتبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا کبھی روڈ میں آپ نے بغل میں دیکھا کہیں لکھا ہوا ہے اپنے پڑوسی کا خیال رکھو اس کو بھوکا مت سونے دو؟ نہیں۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا لکھا ہوا صفائی آدھا ایمان ہے؟ نہیں۔ تو پتہ یہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اب ہم نے صرف جمعہ کے خطبہ تک محدود کر دیا۔ جو لوگ جمعہ کا خطبہ جاتے ہیں وہ سن لیتے ہیں، کبھی ٹائم ملا لانگ ڈرائیو میں گئے یہاں سے الہ آباد اور کسی مقرر کی تقریر لگا لی۔ ہم نے اسلام کو سیکھنے کا باضابطہ کوئی نظام نہیں بنایا۔ آج ہم کو حضور کی سیرت کیوں پڑھنی ہے اور جاننی ہے اور اس سے اوپر اپنانی ہے، میں اس کے دنیا کے کچھ ایسے فوائد بتاؤں گا کہ جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 632 عیسوی میں، ابھی 2025 عیسوی چل رہی ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں 632، جس سال آقا علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کیلنڈر کو عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی پیدائش سے اس کی ابتدا مانی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بعد 570 سال کے بعد آخری نبی اس دنیا میں تشریف لائے۔ 570 سال بعد کون سے شہر میں تشریف لائے؟ مکہ شریف میں۔ اور حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم اور روح کے بیچ میں تھے۔ رواہ ترمذی باسناد حسن۔ I was still a prophet when Hazrat Adam was alayhi salam was between clay and water, and in the another narration between the body and the soul. Both the narrations are found in Tirmidhi and in Mustadrak of Imam Hakim. حضور اس وقت بھی نبی تھے، مکہ شریف میں تشریف لائے 570 عیسوی، یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے پیدائش کے 570 سال کے بعد 40 سال میں اپنی نبوت کا اعلان کیا، نبی پیدائشی تھے، اور اس کے بعد 13 سال مکہ شریف میں رہے۔ 40 اور 13 کتنا ہو گیا؟ 53 سال کی عمر مبارک میں ہجرت فرمائی اور مدینہ شریف تشریف لائے۔ یہ سال
the year in which the Prophet ﷺ migrated from the city of Makkah al-Mukarramah to the city of Madinah al-Munawwara, that is taken as the commencement of the Islamic calendar, and that is known as the Hijri calendar. اس سال کو اسلامی ہجری کیلنڈر کی ابتدا آغاز مانا جاتا ہے. پھر جب حضور مدینہ شریف تشریف لائے وہاں 10 سال اور رہے اور 63 سال کی عمر مبارکہ میں حضور علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے. وہ سال جس سال حضور علیہ السلام مکہ شریف سے مدینہ شریف تشریف لائے اسی کو ہجرت کہتے ہیں. اور ہم نے جو پوسٹر پہ 1447 ہجری لکھی ہوئی ہے میرے پیچھے 1447 ہجری, اس کا مطلب یہی ہے کہ آج 1447 سال ہو گئے. کس چیز کے ہوئے؟ جس سال آقا علیہ السلام نے مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت فرمائی تھی. آقا علیہ السلام کی سیرت کو کیوں پڑھنا ہے, اس کی صرف ایک گوشے میں میں گفتگو کروں گا, صرف ایک. حضور نے اپنا آخری خطبہ دیا. امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس کو جید سند سے نقل کیا 632 میں, آج سے تقریباً 1400 سال پہلے. فرمایا اے لوگو, اے مسلمانوں نہیں فرمایا, یا ایھا الناس ہے اس میں, یا ایھا المسلمون نہیں ہے. اے لوگو یعنی حضور کا جو آخری خطبہ ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہے. آپ مسلم ہو, غیر مسلم ہو, کالے ہو, گورے ہو, کسی بھی برادری کے, کسی بھی ملک کے ہو, ساری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے حضور نے فرمایا اے لوگو, اللہ نے تم میں کسی گورے کو کسی کالے سے افضل نہیں بنایا, کسی کالے کو کسی گورے سے افضل نہیں بنایا. اسلام میں یہ ریشیل ڈسکریمنیشن, نسل واد کب ختم کیا گیا؟ 1400 سال پہلے. دنیا نے کب قانون بنایا اس کو ختم کرنے کے لیے؟ اینی اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس پلیز ریز یور ہینڈ. When was UDHR passed? Universal Declaration of Human Rights. It was passed in 1948 when the governments of the world they decided that henceforth we will not discriminate between black and white. 1948 میں دنیا نے قانون بنایا کہ گورے اور کالے کے فرق کو ختم کرو. 1948 میں 70 سال پہلے, اور آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بنا دیا. اس کا اثر کیا ہے؟ کیا اسلام کی تعلیم صرف کتابوں تک ہے یا عملی ہے؟ عملی ہے الحمدللہ. مثال کیا ہے سنیے. آج دنیا کا سب سے خوبصورت گورا نیلی آنکھوں والا شخص آ جائے, وہ اس گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے آئی ہوئی دھول کے برابر نہیں ہے جس پہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے. اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ ہم نے اس کالے اور گورے کے فرق کو صرف کتابوں میں نہیں لکھا کہ ہمارے یہاں پھیلا گیا, ہم نے عملی زندگی میں. آج کوئی افریقہ کا حبشی آ جائے جس کا رنگ کتنا بھی سیاہ ہو کعبہ شریف کے غلاف کی طرح, اگر وہ پیش امام ہے, عالم دین ہے, سنی ہے, ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے, اس کے ہاتھ کو چومیں گے. اس کے برعکس عیسائیت میں کیا ہے؟ گوگل کیجئے بھائی, آج تو گوگل کا زمانہ ہے. ہمارے بچے جو پڑھنے والی چیز ہوتی ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں. 2025 سال ہو گئے ہیں. جو عیسائیوں کا سب سے اونچا مذہبی پیشوا ہوتا ہے, he is called Pope and he lives in Vatican City in Europe. آج تک ایک بھی کالا شخص پوپ نہیں بنا. ان کے یہاں صرف گوری نسل والے کو ہی پوپ بنایا گیا. آئیے حضور کے آخری سرمن کے ایک اور حصے میں آئے. حضور نے فرمایا اے لوگو,
اللہ نے عورتوں اور مردوں کو بنایا ہے اور تم عورتوں کو شادی کر کر اپنے ساتھ رکھتے ہو، ان کے کچھ حقوق ہیں ان کو ادا کرو۔ اور حضور علیہ السلام نے اس کو 2 مرتبہ دہرایا ہے کہ اپنے عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو، ٹیک کیئر آف دا رائٹس آف یور ویمن۔